बगैर मांगे 60, 70, 80, 40, 50 साल के सांस दिए, अब तो मांगने पर चाहे दुनिया के खजाने दे दो, एक सांस भी तुम्हारा ज्यादा नहीं करूंगा। ये तो मुसलमान का एक आम हालत का वक्त है। और जो अल्लाह के रास्ते में दिया गया, जिसकी कीमत 49 करोड़ बढ़ जाती, करोड़ों गुना बढ़ती है। अब अल्लाह के देने के दहाने बहुत ज्यादा हैं, क्या इश्काल है। और हमेशा हमेशा की जिंदगी में नेकियों से फायदा उठाना है। अरब जहाँ सवाब भी ज्यादा हो जाए तब भी कम है आखिरत के एतबार से। फरमा जो अल्लाह के रास्ते में निकले और अपनी जात पर 1 रुपया खर्च करें, 7 लाख रुपया सदका करने का सवाब दिया जाएगा। और बदनी इबादत, नमाज और जिक्र और रोजा, उसका अजर उससे भी 700 गुना बढ़ जाता है। ये हिसाब लगाते रहे। इसलिए भी पहले से इत्तला हो, मस्जिद में जमात, मसाजिद अल्लाह का घर है, रुक जाएं। अल्लाह के घर की अजमत अपने दिल में मोहब्बत लेकर, एहतराम लेकर दाखिल हों। मस्जिद में दाखिल होने के आदाब हैं, जूता उतार दें। पहले बाएं पांव से जूता उतार कर जूते पर रखें, फिर दाएं पांव से जूता, दायां पांव मस्जिद में दाखिल करें। जूते को मस्जिद की जगह में नहीं ले जाए। और बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये अल्लाह के घर की अजमत है। ये दुआ पढ़कर दाखिल हों। और हम जो है मस्जिद में हमारा क़याम होता है तो ए अल्लाह, जब तक मैं इस मस्जिद में रहूं नफली एतकाफ की नियत करता हूँ। फिर बाहर आ जाए, फिर नियत कर लें। और मस्जिद में दाखिल होते ही हमारे साथ खाने पीने का सामान भी है और हमारे बिस्तर भी हैं। अगर वहाँ हुजरा जमात वालों के लिए बना हुआ है तो बिस्तर और सारी चीजें बाहर हो और हम मस्जिद में। अगर नहीं है तो फिर खिदमत का सामान, जिसमें गैस का चूल्हा है बदबूदार, गैस में बदबू है, प्याज और लहसुन, हुजूर ने फरमाया कि ये हराम नहीं है, ये हलाल है, लेकिन इनमें बदबू है, बदबू की वजह से मैं इसे नापसंद करता हूँ। और मस्जिद में तो फरिश्ते होते हैं, इंसान तो फिर भी मजमुआ है कई चीजों का, फरिश्ते तो नूर से हैं, उनको तकलीफ पहुंचाना, इसलिए ये खिदमत का सामान अंदर लेकर ना जाए। अगर जमात जब अंदर जाए सबसे पहले देख ले, पानी ना हो तो पानी भर दे, इस्तिंजा और वुजू करे और सफाई कर दे। और उसके बाद बिस्तर एक तरफ मुरतब करके, ऐसे कि लोग समझे कि वाकई सलीके वाले और सीढ़ी सिखाने वाले बड़े अजीम लोग हैं, चादर से ढांक दिया जाए। और वुजू करके, मस्जिद का हक है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए। और जो हम जिस काम के लिए आए हैं अल्लाह वो काम ले ले, लोगों के दिल दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाए। एक एक इंसान सोने और चांदी की काम से ज्यादा फायदा मंद है। जो अल्लाह ने उसमें खैरों की सिफत रखी है वो हमें वसूल हो जाए तो पहले अल्लाह के दरबार में पेश करें। अल्लाह, हम भी सीखने वाले, हमें भी तरबियत की जरूरत, हमें भी कबूलियत और सिफात चाहिए, हमें भी कबूल कर ले। एक एक साथी का नाम है अल्लाह, साथियों को भी कबूल कर ले। और अल्लाह इन लोगों के दिलों को भी दीन की तरफ माइल फरमा। दावत और दुआ, नबियों की जिंदगी दावत और दुआ और तालीम, ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, ये अल्लाह वाला इल्म सिखला रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं, यही चीजें हैं। दावत, इसमें ईमान, और फिर इल्म, और फिर इल्म को फैलाना और दुआ। पहले जमातें इस बात का बहुत एहतमाम किया करती थी, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें और फिर साथी जो है आपस में मशवरे से के बैठ जाए। साथियों को इत्तिला है तो वो आ जाएंगे और साथियों को, उन साथियों को जमात की कैफियत बता दी जाए और फिर आपस में मशवरा किया जाए। अल्लाह ने ये काम दिया, काम के लिए मशवरा भी दिया। काम की हिफाजत और साथियों की तरबियत और काम वालों की हिफाजत इस मशवरे में। अल्लाह ताला ने वही के जमाने में अपने नबी को हुक्म दिया, वो शाविरहुम फिल अम्र, ए नबी आप इनसे अपने सहाबा की जो है तसल्ली, उनकी हौसला अफजाई और उनके दिल जुड़ जाएं, एक अमर पर मुत्तफिक हो जाएं, मशवरा कीजिए। मशवरे से दिल जुड़ेंगे। हर एक साथी अपने ये मुंह उठाकर काम शुरू कर दे तो कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, इज्तिमा होगा नहीं। भाई मशवरे से बातें हो जाए तो बहुत खैर व बरकत। इसलिए यह है मशवरा, सारे साथी मशवरे के लिए जमा। अगर वक्त कम है तो एक है आमाल की तायीन, ये तो तकसीम कार है। मशवरा ये कि लोगों के हालात, उनसे मिलना और उनको दीन की तरफ बुलाना, दीन की मेहनत में निकालना, सारे आलम को सामने रख के, ये बहुत बड़ा अमर है। जिम्मेदार की जिम्मेदारी सब साथियों को लेकर बैठे तो मशवरे में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अपने आप को मोहताज बनकर बैठे। अच्छा यह है कि तमाम साथियों की राय को लिया जाए और कोई पुराना साथी है, कोई भी तजर्बे वाला, कुछ ये ना हो कि अपनी बात मनवानी है, नहीं। ये तो क्या है, ए अल्लाह
جو امر حال ہے، ہم نے ہمارے ساتھیوں نے کام میں لگنا ہے، اپنی منشا ہم پر کھول دے اور اپنی چاہت اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم سے کام لے لے۔ یہ تو یہ دعا کر کے بیٹھے، سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ مشورے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اجتماعیت آ جائے اور ساتھیوں کی تربیت ہو جائے اور ہم مشورہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ مشورہ یہ اللہ کا بہت بڑا امر ہے، صحابہ کی یہ صفت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اس صفت کو دو فرائض کے بیچ میں بیان کیا، یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اہمیت بہت ہے، تو مشورہ کیا جائے اور کیسے صوفے سے لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، مقامی کام ترقی کر جائیں، ساتھی بھی سارے اعمال میں مشہور ہو جائیں، اور وہ مشورے کے بعد پھر دو ساتھی خدمت والے ہیں ان کو خدمت کے لیے اور باقی ساتھیوں کو دو دو کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ پھرنا، گشتیں کرنا، صبح سے لے کر شام تک ان کو خصوصی ملاقاتیں ہوں تو کبھی خصوصی گشتیں ہیں، عمومی ملاقاتیں ہوں تو یہ یعنی عمومی ملاقاتیں ہیں، اور ایک عمومی گشت ہوتا ہے وہ شام کو ہوتا ہے۔ اب ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے کہتے ہیں شہروں میں گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے کے ساتھ، علاقوں کے دروازے کون ہیں، وہاں کا کوئی بہت بڑا عالم پیشوا پیر ہے ان سے ملنا، مسجد کی امام اور مؤذن سے ملاقات کرنا اور عام علماء سے ملاقات کرنا، کوئی حاجی ہو ان سے ملاقات کرنا، اور دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں ان سے ملاقات کرنا، پرانے ساتھیوں سے ملنا۔ الحمدللہ جہاں کام ہو پرانے ساتھی فکر والے ہیں وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، ترتیب انہوں نے پہلے سے بنائی ہوگی، یا نہیں آئے تو ان سے ملنے کے لیے جانا، اور وہ پرانی جو کام میں ابھی متحرک نہیں ہے ان کے پاس بھی جانا اور ان کی بھی تعظیم اور احترام کہ ان لوگوں کی برکت سے ماحول بنا، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ تو 3-4 گھنٹے جماعت کو تقسیم کر دیجیے، علماء کی خدمت میں جانا، ان سے ان کی مجلس سے علمی فائدہ حاصل کرنا اور دعا کی نیت سے جانا۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ بات نہ کریں، اور وہ علماء وہ ہیں جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ علم جس سے کائنات کی بقا ہے اور حضور پر اترا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے زندگیاں وقف کر دی، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، تو جب ان کے لیے کوئی مسواک یا کوئی جو ہے تسبیح یا کوئی پھل ان کے بچوں کے لیے لے جائیں، اور جب جو ملنے کا وقت ہو اس وقت میں ان سے ملیں۔ اگر مجلس کے آخر میں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھیں، لوگ مسائل پوچھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، ہماری باری آئی کہ جی ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ عالم ہو تو وہ ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے، جو عالم علم میں لگا ہوا ہے تو عالم ان کو دعوت، اور جو عالم ایسا ہے کہ ابھی علمی مشغلہ نہیں ہے، کوئی تجارت یا زراعت کریں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اور عالم کی توجہ دیکھیں تو پھر ہم جو پکی کارگزاری اور کام کے ذریعے جو فائدے ہو رہے ہیں وہ ان کو سنا دیے جائے، ان کے لیے دعا کی درخواست کر دی جائے، فوراً دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، اصرار نہ کیا جائے، اور پھر واپس آ جائیں۔ اور جو خواص ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے عہدے دیے ان کے پاس کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن جن کے پاس دنیا کے نقشے ہیں ان کے پاس وہ ساتھی جائیں کہ پھر کر دنیا کی بے رغبتی ان کے دلوں میں آ گئی ہو، دعوت دے دے کر اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسی کہ ان کے اسباب اس کی وقت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا۔ ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہ استعدادیں صلاحیتیں دی ہیں، دین کے لیے استعمال ہوں گی تو پھر کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ بادشاہوں کو حضور خط لکھتے تھے، تم بادشاہ ہو، تم اسلام لے آؤ اور تم دین پر آ جاؤ، تمہارے آنے سے تمہاری پوری رعایت دین پر چلے گی، اس کا اجر تمہارے جو ہے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ان کو نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اگر وہ تیار نہ ہو تو ان کے بچوں کو، بھتیجے، بھانجے، بیٹوں کو، اور کم سے کم ان کی جہاں پہرے دار ہے، خانسامہ ہے، اور جو ہے اور کوئی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں اور مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اور وہ 3-4 گھنٹے ایک آدمی سے ملنا ہے، اور وہ گشتیں کر کے جب تھک جائیں پھر ان جو ہے مسجد میں آ کر تعلیم شروع کرنی ہے۔ جو ہم بیان کر رہے ہیں اسی کی تقویت کے لیے اللہ کرتا ہے، دین پر کرتا ہے۔ اللہ کیسے کریں گے تو وہ فضائل کی تعلیم ہے۔ تلاوت کرنے پر اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے اپنے احکام کو فضائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز پڑھنے پر اللہ دنیا آخرت میں کیا دیں گے؟ اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا یہ تو بہت بڑا امر ہے، اس کو اللہ اپنے دین کی نصرت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے،
قرآن میں تو ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد، علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد. اللہ ہمارے مدد کا محتاج نہیں ہے ہمیں نوازنے کے لیے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں تم میری دی ہوئی عمروں، بڑھاپے کی عمر، جوانی کی عمر، تھوڑا سا علم، میرے دیے وقت اور پیسے کو لے کر نکلے دین کی مدد کے لیے. میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں تمہاری مدد کروں کائنات کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آ نہیں سکتی. اللہ کام بنائیں گے، اللہ کی نصرت یہی سب سے بڑی دعا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے لوگ کہ دعا کر دیجئے، دعا کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. صاف بات واضح تھی، ایک میں دعا کروں ان کے لیے، ایک یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ تم میرے دین کی محنت کے لیے نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا اور اللہ کی مدد سے کام بنے گا. تو اس طرح خواص کے پاس بھی جانا ہے. پرانے ساتھی جو مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ ہو ان کو بھی لے کر ان کو کہا جائے کہ جی ہم آئے ہیں اور ہمیں آپ سکھائیں اور تربیت ہماری کریں، آپ کی برکت سے ماحول بنا، ان کی عظمت دل میں ہو. اور ایک ایک مسلمان بھائی سے ملنا. اور بھائی جب تھک جائیں مگشتیں کر کے، اب اللہ کیا عطا فرمائیں گے اس وقت تعلیم ہے. تعلیم میں ساری جماعت جو ہے مجتمع ہو، اس کو تقسیم نہ کریں گے آدھی جماعت اب تعلیم کر لے آدھی جماعت بعد میں، نہیں بلکہ پوری جماعت جمع ہو، ساری جماعت. تعلیم کے وقت میں اور کوئی غش نہیں ہے. ہاں تعلیم کے وقت میں تعلیمی غش ہو سکتا ہے. تعلیم کیا ہے کہ باوضو ہو کر دور کا نفل پڑھ کر آئیں، تعلیم میں بیٹھیں. تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے وعدے اور وعید سنیں، فضائل سنیں، وعدوں سے اللہ کے احکام پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اور اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہمت اور صلاحیت آ جائے، اور اللہ کا اترا والا علم ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے. اور اس کے آداب کیا ہیں کہ ہم توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، عطیات کی نیت سے سنیں، عطیات کی شکل میں بیٹھ کر سنیں، عمل کرنے کی اور پہنچانے کی نیت سے. اور کہتے ہیں جب یہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں میرے کہاں سے آئے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن فخر فرمانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ تم اس حال میں اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا. تعلیم کرانے والا جاندار اور تشکیل کرنے والا ساتھی. اور تعلیم کے دوران دو دو ساتھیوں کی جماعت، بازار میں جو لوگ غفلت میں پڑے وہاں سے نکال کر تعلیم میں لانا. 15-20 منٹ کا یہ گشت ہو اور ان کو تعلیم. اب جو وہ تعلیم میں آ جائیں تو تعلیم والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ تعلیم جو حدیث پڑھے فضائل بتلائے تو چند جملوں میں ترغیب بھی دے گی. بھائی اللہ نے نماز پر، قرآن کے پڑھنے پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ان چیزیں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی، اس کے لیے حضور والی محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو اللہ کے راستے پر نکلنے میں آمادہ کیا جائے. اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر. اس لیے تعلیم میں جو اللہ کے راستے میں جائیں سب سے پہلے تجوید. تجوید کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا احساس پیدا ہو جائے، قرآن پاک ہم صحیح پڑھنے والے بن جائیں. قرآن صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی. پہلے دن ساری جماعت کا جو ہے ایک ہی جو ہے حلقہ لگ جائے تاکہ پتہ لگے کتنے قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں، کتنے میں کمزوری ہے. جتنے صحیح پڑھنے والے ہیں ان کے بقدر جو ہے حلقے لگائے جائیں، اور جو کمی کوتاہی ہو اس وقت تھوڑی سی کوشش کی جائے، اور پھر بعد میں الگ وقت لے کر قرآن پاک پڑھنے کی تجوید کو صحیح کیا جائے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں. پھر تعلیم شروع ہو، اور آخر میں 6 نمبروں کا ہر ساتھی کھڑے ہوگا 6 نمبر کو اس کے بھی خاصا وقت دیا جائے. ہماری تعلیم کا وقت یعنی تجوید، اس میں بھی جتنا وقت ضرورت لگے، اور جو ہے حدیث کا پڑھنا اس کو بھی وقت دینا ہے. اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ. یہ 6 نمبر ہمارے ہر عمل میں آ جائیں، کیونکہ ایمان یہ تو بنیادی چیز ہے. ہمارا ذکر کرنا، ہمارا دعوت دینا، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا، نماز پڑھنا اللہ کے یقین کی بنیاد پر کہ اللہ ان اعمال کے ذریعے ہمیں کامیابی دیں گے. ان اعمال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گے. تو یہ ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس سے اس عمل میں برکت اور جان آئے گی، اور فضائل کے استحضار کے ساتھ، فضائل کے اور اللہ کے اتارے والے علم کے ساتھ، اور ان اعمال کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق کو برتتے ہوئے، ورنہ ہماری زندگی کی پونجی دوسروں کے حوالے قیامت میں ہو جائے گی، اور یہ انسان جو ہے دیوالیہ ہو کر اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. اور بھائی اخلاص، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو. ایمان کے بغیر عمل ہے ہی نہیں.
اور عمل اگر اخلاص نہیں ہے ریاکاری کے لیے تو وہ گناہ بن گیا. پوری زندگی علم سیکھا لیکن لوگوں میں عالم کہلوانے کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ. سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا لیکن اللہ کے اخلاص نہیں تھا تو یہ بھی گناہ کہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دھوکا جائے گا. جان دی اس کی جان بھی قبول نہیں. تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص. اور یہ آخری یہ ہر عمل میں ایمان کی بنیاد پر اللہ کے جو ہے کامیابی یقین سے ملے گی اس کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر وہ عمل کیا جائے، فضائل کے شوق میں کیا جائے، اور مسائل کے علم کی تحقیق کے ساتھ کیا جائے، اور اخلاق کو برتنے کے ساتھ عمل کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اور آخری مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ. اور یہ ذمہ داری ہے. اس طرح 6 نمبر کا مذاکرہ. بھائی ظہر کے بعد اعلان بھی ہو اور جو ہے تعلیم بھی ہو سکتی ہے، تعارفی بات بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ان کو گشتوں میں لے کر جانا، ساتھیوں کا آپس میں مذاکرہ. جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، مطلب دعوت کیسے دینی ہے، متکلم جو ہے کیا بات کرتا ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، جوڑ ہم میں کیسے پیدا ہوگا، یہ اجتماعی اعمال جو دعوت سے متعلق ہے ان کا مذاکرہ اجتماعی ہو. اور جو معاشرے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، یہ جو ہے اس کا مذاکرہ دو ساتھی سیکھیں، آپس میں کریں، اور کبھی کبھی اجتماعی بھی ہوں کریں گے. بھائی اس کا اہتمام انشاءاللہ. ظہر کے بعد تعلیم بھی ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد مذاکروں کے لیے وقت ہے، اور ظہر کے بعد گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم عمل ہے، وہ ہے عمومی گشت، کہ جیسے 2 ساتھی کر کے پورے علاقے میں پھیل گئے، اسی طرح عمومی گشت کہ پوری جماعت اکٹھے ہو کر یہاں جماعت کی صورت میں جائے. اس کے لیے وہ وقت مناسب ہے جس میں لوگ مسجد کے آس پاس ملیں. رمضان میں تو عصر سے پہلے گشت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، عصر سے پہلے گشت ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان، کیونکہ مغرب کے بعد تو لوگ مشغول ہوتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے. دیہاتی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں وہاں مغرب کے بعد گشت، عشاء کے بعد بیان. جو لوگ عصر میں آ جاتے ہیں یا بازار عصر سے پہلے گشت، عصر کے بعد جو ہے بیان. تو یہ عمومی گشت یہ بڑا اہم عمل ہے، اور اس میں ہر ساتھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی شریک ہوں. اس میں پہلے اعلان ہو. یہ اعلان جو چاہے ظہر کے بعد کا ہو یا عصر کے بعد کا ہو یا مغرب کے بعد کا ہو، یہ اعلان پورا پیغام ہے. اعلان کرنے والا ساتھی ذرا ہمت والا، حوصلہ اس کو سکھا دیا جائے اور بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے. اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہو تاکہ تمام ساتھیوں تک آواز پہنچ جائے. اور اعلان کرنے والا اگر بستی والوں میں سے کوئی پرانا اور جو ہے کوئی بڑے حیثیت والا آدمی ہے اور اعلان کر سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جماعت کا ساتھی اعلان کرے. اور اعلان پہلے بتلا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک ساتھی جو ہے گشت کی ترغیب دینے کے لیے ساتھیوں کو جمع کر لے. اور اس وقت جو ہے یہ گشت کی ترغیب ہے کہ دین کی اہمیت اور حضرات انبیاء کرام کے قصے اور یہ بتلا کر، فضائل بتلا کر دین کی نصرت کے لیے ان کو آمادہ کرنا. جو ساتھی تیار ہو جائیں ان کو آگے کر لینا، اور پھر جماعت کی تشکیل کرنا. جو ساتھی جو ہیں ان کو تقاضا ہو کہ بھائی آپ اپنے تقاضے پورے کر کے مغرب کے بیان میں آ جائیں، اور جو ساتھی تیار ہوں ان کو گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ جماعت کی صورت میں جانا ہے. ایک متکلم ہوگا، ایک ساتھی رہبر ہوگا. رہبر میں منزلہ آنکھ کے ہے، وہ مقامی ساتھیوں میں سے ہوگا، لیکن ہو سنجیدہ، غیر سنجیدہ نہ ہو، آوازیں کسنے والا نہ ہو، بلانے میں کوئی غیر مناسب طریقہ استعمال نہ کرے. اس طرح جماعت میں ذمہ دار اور متکلم اور جو ہے رہبر، اور ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا کہ جو وصول ہو کر آئیں یا مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنا. یہ بیٹھنے کی بات بھی، یہ بھی ہماری دعوت والی بات ہے. یہ لمبے قصے شروع نہ ہو، بلکہ جو ہے 6 نمبر اور ہر نمبر کو محنت سے جوڑنا. ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ایک مقصد اور محنت کو لے کر آئے ہیں، اور اس محنت کے لیے محنت کرنی، جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ایک یا 2 ساتھی ذکر کے لیے ہوں. حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ جو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل اور رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا. ہم کمزور لوگ ہیں، جماعت بازاروں میں، لوگوں میں اور دنیا کے ماحولوں میں پھر رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے. ایک یا 2 ساتھی ذکر میں، ذکر کرنے والا دعا میں لگے، تصویر میں لگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ نہیں کہ جو بیمار ہو اس کو بٹھا کہہ دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بیمار ہے ٹھیک ہے، وہ بھی دعا میں ذکر میں لگے، لیکن اس کے لیے اہتمام کے ساتھ تشکیل ہو.
एक दो आदमी इस्तकबाल के लिए हों, देख लिए जाए मस्जिद के दरवाजों को और लोगों की आमद को। कम है तो एक ही साथी, ज्यादा है तो दो साथी। इस्तकबाल वालों का सबसे पहला काम कि जो मशबूकीन है अपनी नमाजों और औराद व वज़ाइफ में लगे हुए हैं, उन पर नजर हो, जो ही वो फारिग हो फौरन ही तो मस्जिद में आए हुए हैं बाद में बिठा दिया जाए। और जमात जो वसूली करके लाए तो उनको ले लेना और उनको जहाँ बिठाना। अगर शक्ल सूरत से और ऐसे पता लग जाए कि नमाज पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता न लगे तो उसमें दिन रखते हुए नमाज तो आपने पढ़ ली ही होगी, अभी असर की नमाज हुई है, अभी मगरिब की नमाज हुई है, वो कहीं पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी तो सबसे पहले नमाज की तरफ मुतवज्जह किया जाए। जमाते तो वो कहते जी पकड़े कपड़े पाकनी तो लुंगी और कमीज दे दी और उसको जो है वज़ू करा के सबसे पहले वक्त का फरीज़ा अदा किया जाए, कराया जाए और फिर बाद में बिठा दिया जाए। और वही जमात बाहर निकलकर दुआ करे। ये हमारी मेहनत, दावत और दुआ है। खसूसी गश्तों में जाते हुए, अमूमी गश्त में जाते हुए, चलते हुए दुआ करना, रातों को दुआ करना, फर्ज नमाज के बाद दुआ करना, हज़रात अंबिया किराम की जिंदगी दावत और दुआ है। तो दुआ करके चलना है, रास्ते के दाएं तरफ चलना है, दो दो साथी करके चलना है। 8, 9, 10 साथियों, घंटे पौन घंटे का गश्त हो, ज्यादा साथी जमात के हों और मकामी साथी भी 2-3 वो संजीदा हों। रास्ते के दाएं तरफ चलते हुए जिक्र करते हुए मुतकल्लिम ये बात करेगा। बेहतरीन मुतकल्लिम वो है जो मुख्तसर बात करे और साथी को आमादा कर ले। और भाई दरवाजा है, घर है तो ऐसे खड़े होना कि दरवाजे के खुलने से हमारी नजर अंदर न जाए, ये हक है घर वालों का। और जो साथी आए उसको मकामी साथी, ये भाई मस्जिद से आए हैं, एक बहुत अहम पैगाम लेकर इनकी बात सुन लो और मुतकल्लिम बात करे। बेहतरीन मुतकल्लिम वो है जो मुख्तसर बात करे और नक़द तैयार कर ले। अगर मुतकल्लिम बात करने में घबराए, कमी बेशी हो तो जिम्मेदार साथी भाई का मकसद ये था और वो ये कह रहे थे कि देखो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, कलमा अता किया, दीन अता किया, कामयाबी दीन पर है और इसके लिए मेहनत की जरूरत है। मस्जिद में बात हो रही है, बड़ा फायदा होगा, नक़द तैयार किया जाए, बात को संभाल लिया जाए। अगर मुतकल्लिम को देखा बिल्कुल घबरा रहा है, बात काबू में नहीं, तो दूसरे को भी मुतकल्लिम बनाया जा सकता है। अगर घर से आवाज आई कि घर में नहीं है तो हम क्या बता दें कि साथी आए थे मस्जिद में, मगरिब की नमाज आकर पढ़ लें। जो दुकानदार अपने कामों में लगे हुए हैं, ये अल्लाह की बड़ी बात है, उनको काम से फारिग करके, खड़ा करके, मुतवज्जे करके बात की जाए। कोई जो है आप बात करो मैं बात सुनूंगा, तो हमारी बात ऐसे नहीं कि वो अपने दुनिया के काम में लगा, उससे इतना कह दिया जाए। असल तो यह है कि अभी वो फारिग होकर बात सुने, वरना भाई मस्जिद में बात हो रही है, आप मगरिब की नमाज वहां आकर पढ़ने काम से फारिग होगा। और क्या ही अच्छी बात है, नक़द तैयार किया जाए, जो नक़द साथी तैयार हो जाए। अब इसका एजाज है कि जमात का एक साथी इसको लेकर इसके एजाज में जिसे मेहमान को लिया जाता है, ये ना हो कि ये बुरा गुमान ना हो कि इस नियत से नहीं कि ये भाग ना जाए और जो है हमें चकमा ना दे दे, पॉलिसी के तहत नहीं। भाई नहीं, हम पॉलिसी वाले नहीं है, हम तो मुसलमान का इकराम करने वाले हैं, मुसलमान से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे दिल के जज्बात का असर होगा उनके दिलों पर, हमारे दिल पाकीज़ा हैं, उनके दिल भी पाकीज़ा। मस्जिद में लाया जाए उसी बात को करते हुए। और इस तरह आध और पौन घंटा, अब इतना वक्त बाकी रह जाए कि साथी अगर जो बेवजू है तो वजू करके सफ़े अव्वल और मस्जिद में जब तकबीर औला पालेंगे तो जिम्मेदार साथी देखो भाई कितना बड़ा पैगाम और कितने बड़े अमल के लिए हम निकले थे, लेकिन हम तो इसका हक अदा नहीं कर सके, यकीनन हमसे कमी हुई, अब अल्लाह से माफी इस्तग़फ़ार करते हुए वापस जाना है। तो इतनी देर पहले जमा करके उनको बता दिया जाए जब हमने वापस जाना है और ये हम कमजोर हैं, अल्लाह से माफी मांगते हुए। और साथी आकर बात में बैठ जाए, वजू इस्तिंजे की जरूरत है, इस्तिंजे वजू की, तो इजाजत लेकर फिर सफों में बैठ जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। बात करने वाला मगरिब की अजान तक बात करे, जिक्र करने वाला मगरिब की अजान तक जो है वो जिक्र में बैठे। हाँ, वजू वाला की जरूरत हो तो ठीक है भाई, इस तरह फिर मगरिब के बाद बयान है वो मशवरे से तय हो। ये तो हमारी पूरे कहते हैं जितना हमारा दिन में थकाना होगा और जितना हम गश्तों में जान मारेंगे और दुआओं में अपने आप को थकाएंगे, लोगों से इख्तिलात होगा, तो जमात अल्लाह जमातों के निकलने का हमें जरिया बनाएगा। हमें अल्लाह किसी की हिदायत का जरिया बनाने, ये बहुत बड़ी हमारी कमाई है।
اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، سرخ اونٹ جس سے تمہاری تجارت دوسرے ملکوں میں جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ایک آدمی کی ہدایت کے ذریعے ہدایت، اس کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو، اور اللہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے علاقوں کے علاقوں کو بدلیں گے۔ تو جس کے دل میں بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے اللہ میں سیکھنے والا ہوں، مجھے زبان سے صحیح بات کہلوا دے، اور سارے ساتھی اس کے لیے فکر مند ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی بیان اس کے دل میں ہو گیا وہ جانے اس کا کام نہیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس ساتھی کے لیے دعا کریں اور ساتھیوں کو آمادہ کریں، بیان کرنے والا اچھا مغرب کے بعد بیان اعلان ہوا ہے تو ساتھی متفرق ہو جائیں، اور جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کر کے یہ ساتھی سنتوں کو مختصر کریں، اس وقت نفل نہ پڑھیں کیونکہ شیطان بھی کوشش کرے گا، اور بھائی جو ہم متفرق ہو کر کھڑے ہوئے اپنے دائیں بائیں والے کو آرام کے ساتھ جو ہے بیان کی طرف لے آئیں، شور شرابہ نہ ہو، پکڑ دھگڑ نہ ہو، اور کوئی غیر سنجیدہ عمل نہ ہو۔ یہ تو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ تو اللہ ان سے انسانیت کی تربیت کا کام لے گا، نبیوں کے کام والے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بغیر شور شرابے کے بٹھایا جائے۔ بات کرنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے 6 نمبروں میں ایمانیات کو کھولے، حضور کی سنت پر عمل کرنا، اس میں یقین کو بتلائے، نماز کو بیان کریں، نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں، اور پھر علم کے فضائل بیان کریں۔ یہ تینوں صفات استعدادی ہیں، ایمان کے آنے سے، نمازوں کے بننے سے، فضائل علم کے فضائل کو دھیان ہونے سے انسان میں عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وقت ہو تو ذکر کو بھی بیان کیا جائے، اور اخلاص اور اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اور آخری جو ذمہ داری پھر اس کو بیان کیا جائے۔ بیان تو 6 نمبر کرنے ہیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو پھر ایمانیات اور نماز اور علم اور اخلاص اور جو ہے کیا کہتے ہیں تبلیغ محنت، اس کو ذرا تفصیل سے اور باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ایک ساتھی تشکیل کے لیے ہو، تشکیل والا اگر بستی والا ہو، کیونکہ نام علاقوں کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، نام الگ ہوتے ہیں، محلوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کبھی سنا نہیں ہوتے، اور اس وقت ایک جو ہے مسجد میں ایک گھون کی سی فضا ہوتی ہے تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے، بستی والا ہوگا تو جلدی سے، تشکیل والا تشکیل کرے، اپنی طرح سے بیان، دیکھو بھائی آپ نے بات سنی اور اس کے لیے فرمائے گا۔ اس وقت جب بیان پورا ہو جائے تو کچھ دیر ساتھی خاموش رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب دیکھا کہ مجمع میں جمود ہے، حرکت نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دے، اور بھائی نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ کریں گے بھائی ساتھی انشاءاللہ؟ جی ہاں، اگر وہ جماعت تیار ہو جائے، اور دیکھو اصل تو تشکیل 4 مہینے اور چلے کی، کہتے ہیں ہماری تو ہر مقامی گچھ سے چلے اور 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، سے روزہ تو ساتھیوں کے اپنے 5 اعمال میں سے ہے، وہ تو خود اس کے لیے فکر فرمائیں گے۔ تو جماعت کے آنے سے چلے 3 چلے کی جماعت، اور بھائی جماعت تیار ہو جائے تو ان کو جمع کر لیا جائے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، ہمارے جماعت کے ساتھی ان کو لے کر جہاں گھروں میں جائیں، گھر والوں کو ترغیب دے کر ان کا نفقہ اور سامان لے کر مسجد میں، اور مسجد وار جماعت نکالنا۔ افراد الحمدللہ افراد تو بہت عرصے سے نکل رہے ہیں، اب کوشش یہ ہوئی ہے پوری جماعت، ان کی دن رات کی محنت اور قربانی اگر ہمت کریں گے اور اپنے آپ کو تھکائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً جماعتیں چلے 3 چلے کی 7 ماہ اور سال کی اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ اب عصر کے بعد جو عمومی گشت ہوتا ہے، اگر وہاں تعلیمی نوجوان عصری جو ہے عصری اسکولوں کالج میں پڑھنے والے، ان کے لیے بھی یہ ہے گشت بھیجا جائے اور ان کو بھی مسجد میں لا کر جوڑا جائے۔ اب جو ساتھی تیار ہو گئے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، ان کے گھر والوں کو راضی کیا جائے، اور بھائی یہ دن بھر کی محنت ہے، اس دن بھر کی محنت کے ساتھ راتوں کو جاگنا اور راتوں کو دعائیں کرنا، رونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، 4 آیتیں، اور پھر 6 مہینے کے لیے وہی موقوف ہو گئی۔ آپ کو بڑی فکر، آپ بڑے پریشان، کہاں اللہ نے وہ اعزاز بخشا، اور پھر جو نازل ہوئی صورتیں، یہ 2 سے پہلی صورتیں
یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، ایک میں دن کی محنت کو کھول کر بتلایا گیا اور ایک میں رات کی محنت کو بتلایا گیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں انسانوں کے سمندر میں جو ہے تیرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی جائے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کی صفت کو، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 5 نمازیں تو یہ 9 یا 10 نبوت کے سال میں فرض ہوئی، 50 کے بجائے 5، لیکن تہجد کی نماز رات کو کھڑا ہونا یہ پہلے سے اس امت کو ملی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ رات کو آپ کھڑے ہوئیے، اپنے رب سے مناجات کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ شروع میں یہ حکم تھا، تو بعض دفعہ وہ تھوڑا سا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، نیند کی گہرائی جائے، وقت لمبا نہ ہو جائے تو ساری رات سونا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے قدموں پہ ورم آ جاتا۔ پھر ہوا کہ آدھا کر لیجیے، پھر اور آسانی ملی کہ آدھے سے زیادہ آرام اور باقی وقت تہجد میں۔ بھئی اللہ نے پوری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے، پورے دن کی محنت ہماری، یہ دن کی محنت یہ جسم کی طرح ہے اور راتوں کو اٹھ کر رونا یہ اس میں روح کی طرح ہے، کیونکہ اللہ فرمائے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ قرآن اتاریں گے اور اس کی دعوت اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس دعوت میں جب قوت آئے گی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، آپ کی تربیت اور آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور واقوم قیلا، آپ کی دن کی طاقت میں قوت ہو اس کے لیے راتوں کو اٹھنا۔ تو یہ کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ، ہاں راتوں کو اٹھنا، دعاؤں کا اہتمام، اس بات کا یہ ہم کوشش کریں اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور یہ جو اب ہمارا اجتماع ہوتا ہے نومبر سے شروع ہوتا ہے، اس وقت تو راتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے علاقے میں۔ اللہ نے ہمیں ایسا وقت کہ گرمیوں کے دن بھی ہیں اس میں بھی وقت، لیکن سردیوں کی راتوں میں تو بہت وقت ملتا ہے۔ یہ بہار ہے ہمارے لیے، سارے دن گشتوں میں، تعلیم میں اپنے آپ کو تھکایا، بیانات۔ آج کل دیہاتوں میں نمازیں یہ 7 بجے سے اذانیں شروع، 8 بجے تک بھی ہم سب چیزوں سے فارغ ہو کر اگر سوئیں 8 بجے تو پھر 1 بجے تک 5 گھنٹے، 1 سے لے کر 6 بجے تک 5 گھنٹے ہیں آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان۔ تو راتوں کو اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وضو کریں اور اس کے بعد نفلوں میں کھڑے ہوں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں اور اس میں سورتیں پڑھیں اور پھر خوب جی لگا کر دعا کریں۔ رات کے اعمال یہ نفل پڑھنا، دعا کرنا اور پھر تسبیحات۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ کے بارگاہ میں حاضری اور اپنے مسائل، جن لوگوں پر محنت کی ہے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، جنہوں نے جو ہے یا ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے نکلنے والے ساتھی اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا۔ یہ امت تو پوری انسانیت کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہمدردی، ان کے لیے رونا، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام، راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام۔ اے اللہ جنہوں نے ارادے کیے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما یہ راتوں کا اٹھنا اور راتوں کے آنسو یہ بڑی بڑی عذاب بلاؤں کے جو ہے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایک آنسو جس سے جہنم کی آگ سے اللہ حفاظت فرمائیں گے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لی جائے۔ اس لیے بھائی دن کی محنت بھی پوری ہو اور راتوں کو اللہ سے مانگنا۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے
کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ محنت جو اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو دی، اور حضرات انبیاء کرام کیا مقصد ہے اس جمع ہونے کا؟ بس آئے بیٹھے بات سنی اور چلے گئے؟ نہیں بھائی، یہ تو ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اس نکلنے کا مقصد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اور ہمارے اس نکلنے سے اور یہاں آنے سے اور ان باتوں کے سننے سے زندگی کا مقصد بدل جائے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اور وہ نفع رسانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کا حکم کرنا۔ ایک اللہ کا حکم تخلیق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے انسان یہ انجینئر بلڈنگیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور وہ مٹی کے گھرندے ہوتے ہیں، قلعے بناتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا امر ہے کہ اپنی تخلیقی امر سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کو کیسی مضبوط چھتیں ہیں، هل ترى لهم من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن تم آسمان میں اللہ کے بنائے چھت میں کوئی تل جو ہے کمی نہیں نکال سکو گے۔ آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین یہ بے رنگ، بے ذائقہ، بے بو زمین، اور اس میں کیسی صفت رکھی؟ گندم کے دانے سے گندم، چاول کے دانے سے چاول، دالوں کے دانے سے دانے، آم کی گٹھلی سے آم، کھجور کی گٹھلی سے کھجور، اور پھولوں کی جو ہے پودے، ان کی جو ہے پودوں سے پھول اور اس میں خوشبوئیں۔ اس بے رنگ زمین میں بھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ کے تخلیقی امر ہے۔ آتینا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہر چیز کو ہم نے اس کو وجود دے کر اور جو اس کا کام ہے اسی وقت اس میں لگا دیا۔ تمہیں تو ہدایت بعد میں ملے گی، لیکن مخلوق کو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، کتنا کریم رب ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اتنے بڑے مقصد کے لیے اور تھوڑی سی زندگی کے لیے پیدا کیا، تو ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ فرشتے تمہارے لیے مسخر، ساتوں آسمان تمہارے لیے مسخر، ساتوں زمینیں تمہارے لیے مسخر، یہ سورج کا سفر تمہارے لیے، ہواؤں کا دوڑنا تمہارے لیے، سمندر کی موجیں تمہارے لیے، اور جانوروں کی نسلیں تمہارے لیے، تاکہ تم اپنی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ اور ذرہ برابر اس میں رکھنا نہ آئے۔ تو اللہ کا ایک امر ہے تخلیقی، اپنے امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی۔ آسمانوں کے بنانے کے لیے کوئی وقت اور کسی کی مدد، کسی نقشے اور کسی میٹیریل مادے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آسمانوں کو حکم دیا، آسمان بن گئے۔ ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین بن گئی۔ پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں گاڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان جو ان کے لیے مسخر کیا کہ عبادت اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ انسان آتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہ مسافر خانہ ہے اللہ